बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसलिए कि आज हम एक ऐसी बीमारी का इलाज बताने जा रहे हैं कि जिस बीमारी में पड़ के बच्चे अपने वालिदैन को रुला के रख देते हैं, और वालिदैन अगर इस बीमारी में पड़ जाएं तो बच्चे उनको देख देख के रो पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर कोई जवान लड़की या लड़का इस बीमारी का शिकार हो जाए तो वो भी यकीन करें कि घर में क़यामत खड़ी कर देती हैं। नाज़रीन, बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन लोग इसको आम बीमारियों में पता नहीं क्यों कंसिडर करते हैं, इसलिए कि ये इस बीमारी का जो ताल्लुक़ है वो है ही दिमाग की एक ऐसी हिस्स के साथ है कि जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में फ़ाइट और फ्लाइट कहते हैं। तो जब ये सिस्टम हमारे जिस्म का ख़राब हो जाता है तो हम किस हालत में रहते हैं, सुनिए। वो लोग, ख्वाह वो बच्चा है, वो नौजवान है, लड़की है, लड़का है, वालिदैन में से है, बड़ों में से है, अगर कोई ऐसा बंदा जो हर वक्त परेशान रहता है, हर वक्त दुखी सा रहता है और उसकी ज़ुबान पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार आते रहते हैं, वो अल्फाज क्या हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं बचूँगा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और अगर कोई बंदा ये वाली सूरत हाल से जो है वो दो चार है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इन तमाम बीमारियों में से किसी एक बीमारी की किसी एक स्टेज में है। नंबर 1 डिप्रेशन, नंबर 2 एंजाइटी, नंबर 3 पैनिक अटैक्स। इसके अलावा एक और चौथी फॉर्म भी होती है जिसको एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं, जो कि इंतहाई सवेर है। हम सब के बारे में बात करेंगे। काश कि आप लोग वक्त अपना थोड़ा सा निकाल सकें और थोड़ा सा जो है वो ड्रामों से हट के थोड़ा सा अगर इस मेरी वीडियो को वक्त दे देंगे तो आपको बहुत गहरा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि हम एक अमल बताने जा रहे हैं, वो रूहानी अमल है। क्योंकि डॉक्टरों के पास जाकर महीनों लग जाते हैं इस बीमारी से जो है वो आफाका पाने के लिए, और वो भी एक्सपेरिमेंटल होते हैं सारे। अगर कोई MBBS डॉक्टर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो कहते होंगे कि ये बंदा सच कह रहा है, इसलिए कि एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स दे देते हैं और ज़्यादा जो है वो नींद लाने वाली दवाएं दे देते हैं कि ये सोया रहे, बस सोया रहेगा तो बस जनाब जी चुप रहेगा ताकि इसका जिस्म कोई अंदर अपनी कोई रिकवरी कर सके, लेकिन सोया रहे बस। जो बेसिक इलाज है वो इसका रूहानी है, और रूहानी इसका ऐसा इलाज है कि मैं चाहूँगा कि MBBS डॉक्टर ख़ुद भी करें। तो नाज़रीन, क्योंकि इसी इलाज से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज तक लाखों मरीज़ शिफा पा गए। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ डिप्रेशन की बीमारी। नाज़रीन, बेसिकली उर्दू में अगर हम डिप्रेशन को कहें तो ये होती है मायूसी कहलाती है। मायूसी का जो अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो मायूसी आती क्यों है? मायूसी होती है अपनी नाकामी पर, अपनी नाकामी को ही अपनी ज़िंदगी का हासिल समझ लेना कि मैं अपनी ज़िंदगी में दुनिया में नाकाम हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं मर ही जाऊँ, मैं ख़त्म ही हो जाऊँ। तो नाज़रीन, उसको अपनी इस बीमारी का जो हल है वो अपनी मौत में नज़र आता है, और मौत जो है वो बीमारियों का हल नहीं है। मौत तो ख़ुद एक आगे जाके ऐसी स्टेजेस हैं कि मौत का ही तो खौफ है मुसलमानों को, वरना मरने से कौन डरता है? क्योंकि जो लोग नफ्स मुतमइन्ना नहीं होते वो मरने से डरते हैं। तो आइए इस पे ज़रा बात करें, ये डिप्रेशन हो क्यों जाता है। नाज़रीन, डिप्रेशन से मुराद ये होती है कि आपके अंदर खौफ रहे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये खौफ की बीमारी है। क्या खौफ? यानी जो मायूसी का खौफ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, हैरान कौन तौर पर, लेकिन मैं इसकी खोज में पहुंच गया कि बच्चों में क्यों पाई जा रही है। 15 साल का बच्चा डिप्रेशन का मरीज़, 20 साल का बच्चा डिप्रेशन का मरीज़। आज से 30-40 साल पहले
اس کو صرف امیروں کی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ امیروں کی اس لیے بیماری کہ ان کو ہر وقت خوف ہوتا تھا کہ ہمارے کروڑوں روپوں پہ جناب قبضہ ہو جائے گا، ہم مریں گے تو لوگ اس پہ قبضہ کر لیں گے، میرا کاروبار آگے کیسے چلے گا، میرا کاروبار آگے کیسے بڑھے گا، میرا بینک بیلنس تو کم ہونا شروع ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کو امیروں کی بیماری کہا جاتا تھا۔ یہ غریبوں کے بچوں تک کہاں پہنچ گئی ناظرین؟ اب یہ سوچئے، وہ بات تھی خوف کی۔ فار ایگزامپل، میں نے بچپن میں انگلش کا فریز پڑھا تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ تھا ریممبر یسٹرڈے، کہ اپنے ماضی کو آپ صرف یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی، ڈریم اباؤٹ ٹمارو، مستقبل کی آپ پلاننگ کر لیجئے، اچھی بات ہے، بٹ لیو ٹوڈے، جو آج کا دن ہے اس میں تو جیے نا۔ ہم لوگ آج کل جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ بٹ لیو ٹوڈے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بینک کیوں نہیں بھرا ہوا، ہمارے کاروبار کیوں نہیں چمک رہے، ہمیں اب تک کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، نئے ماڈل کے قیمتی 5-5 لاکھ والے موبائل ہمارے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں۔ بچوں کو ڈپریشن کیا ہے کہ وہ اپنے امیر دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو میرے امیر دوست کے پاس ہے یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور ڈپریشن کی وجہ ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں اس کو شامل نہیں کروں گا۔ وہ بڑے سچے، کھرے، تلخ الفاظ ہیں۔ جب یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو ایک دفعہ ہنسیں گے اور تڑپیں گے اور کہیں گے کہ یار اس بڈھے کو ہماری اتنی انٹرنل باتوں کا کیسے پتہ چل گیا۔ تو میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ نوجوانوں میں ڈپریشن کیوں پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس میں جو میں نے وجہ بتائی ہے وہ والدین کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کو ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس کی آپ وجوہات دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ جاننے کے بعد کسی کو صبر آ جائے۔ تو اس لیے وہ انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی، کیونکہ ہمارا چینل ایک موٹیویشنل اسلامک چینل ہے۔ تو ہمارا کام یہاں پر لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، زندگی کی طرف واپس لے کے آنا ہے، کامیابی کی طرف لے کے آنا ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے جانا ہے۔ جب بات آ گئی روشنی کی، تو ڈپریشن کا علاج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ الضحیٰ کا۔ آپ پاکستان میں الضحیٰ پڑھتے ہیں اور بیسیکلی عربی میں الضحیٰ کا لفظ پڑھا جاتا ہے۔ الضحیٰ کیا ہے؟ روشنی۔ اس کا عمل، اس صورت کی عمل سے انسان ڈپریشن سے، یعنی کہ مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کی روشنی میں آ جاتا ہے، امید کی کرنیں اس پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ناظرین، اندھیرا کیا ہوتا ہے ہمیں گھروں میں بیٹھ کے نہیں پتہ چلتا۔ اندھیرے کا پوچھنا ہے تو اس مسافر سے پوچھئے جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں سفر کر رہا ہے، راستہ بھٹک چکا ہے، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو امید ہو جاتی ہے کہ اس سورج کی روشنی میں اپنی منزل ڈھونڈ ہی لوں گا۔ ہم تو اندھیرے میں رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو جناب جی لوگ جو فجر بھی نہیں پڑھتے اٹھتے ہیں تو روشنی کیا دوپہر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے جو عمل ہے ڈپریشن کے مریضوں کا وہ سورہ الضحیٰ کا ہے، یعنی آفتاب کی روشنی کی قسم، کیونکہ ساتھ والضحیٰ لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت ہے والضحیٰ، جس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی کی قسم۔ تو ناظرین، سورج کی روشنی کیوں؟ یہ امید اور کرنیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 11 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشخبریاں سنائیں، امیدیں لگائیں، اور مستقبل کا بتایا اور آخرت کا بتایا کہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں نہ اکیلا چھوڑا نہ کبھی تمہیں اکیلا چھوڑے گا۔ تو اس طریقے سے بڑی زبردست آیت ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ میں آ جاؤں اپنے اس عمل کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو کلک کی ہے۔ تو ناظرین، وہ مریض جو ڈپریشن کا شکار ہیں، بے شک وہ ڈاکٹر کی دوائیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو بھی دوائی لے رہے ہیں وہ لیتے رہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ صرف یہ عمل کریں جو روحانی عمل میں بتا رہا ہوں، اس سے وہ دنوں میں ٹھیک ہوں گے، مہینوں میں نہیں، ہو سکتا ہے گھنٹوں میں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ میرے رب کے معاملے ہیں۔ روحانی علاج جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات سے ہے، تو اللہ چاہے تو سیکنڈ میں شفا دے دے، اللہ چاہے تو منٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، مہینوں میں، اور اللہ کی منشا کہ وہ نہ بھی دے،
وہ آپ کو آزماتا رہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہیں نا امید تو نہیں ہوتے مجھ سے۔ دیکھیں یہ چیز غور کیجئے گا۔ تو ناظرین کرنا کیا ہے آپ کو 3 زعفران کی پتیاں لینی ہیں۔ 3 زعفران ہے مہنگا لیکن آپ نے لے کے آنا ہے۔ 3 زعفران کی پتیاں لے کر ان کو آپ نے 111 کا لفظ بنانا ہے۔ 111 کا لفظ بنانا ہے، ایسے سامنے لکھ لیجئے زعفران کی پتیوں کا۔ کسی سفید پلیٹ میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پتیاں نظر آتی رہیں۔ اور آپ نے 9 چمچ جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں وہ دودھ لینا ہے۔ 9 چمچ دودھ گلاس میں ڈال دیجئے اور سامنے 3 زعفران کی پتیاں۔ یہ عمل آپ کو میں بہت خاص بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس۔ آپ سنیے، اب اگر تو جو مریض خود ہے وہ اگر کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے کہ سورہ الضحیٰ کو 10 بار پڑھے، اس کی 10 بار تلاوت کرے، لیکن اول آخر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، درود پاک کون سا؟ درود ابراہیمی والا۔ درود ابراہیمی والا 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے 10 بار سورہ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ 10 آیات ہے چھوٹی چھوٹی سی، آپ یہ زیادہ سے زیادہ محلہ 7 منٹ میں یہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے آہستہ آہستہ 3 بار پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے ان 3 پتیوں کو جو زعفران کی رکھی ہیں۔ اتنی زور کی پھونک نہیں مارنی کہ وہ پتیاں اڑ جائیں، ان کے اوپر آپ نے 3 بار ایسے 3 بار دم کر دینا ہے۔ اب یہ زعفران کی پتیاں سورہ الضحیٰ کی دم ہو گئی ہیں۔ اب ان پتیوں کو دودھ میں ملا کر یہ آپ نے پی جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دودھ ان پتیوں سمیت پی جانا ہے۔ 9 چمچ دودھ یہ گن کے آپ نے گلاس میں ڈالنا ہے، آلرائٹ۔ اور یہ آپ نے عمل منیمم 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے تو وہ 5 دن، 7 دن، 11 دن یہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہو سکتا ہے کہ پہلے 3 دن میں شفا عطا فرما دے، اور میری رب سے یہی دعا ہے۔ یہ عمل میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ یہ کرنا شروع کر دیجئے اور اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بندہ جتنے یقین سے یہ عمل کرے گا اس کا عمل اتنی ہی جلدی کامیاب ہوگا۔ آپ کا یقین شامل ہونا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت نے ہدایت بھی، شفا بھی بتایا ہے مومنین کے لیے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پاک پہ یقین کرتا ہے۔ جو بندہ کہے گا نا یہ بھی کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کام کرے، اس کا کبھی بھی نہیں کرے گا، میں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، تو اب بات یہ رہے گی کہ اگر وہ جو مریض ہے خود نہیں کر رہا تو اس کے والدین، کیونکہ والدین ہیں یا اس کے بہن یا بھائی یا گھر کا کوئی بھی ممبر، تو یہ والا عمل کرے اور پھر وہ والا پانی مریض کو پلا دیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 11 دن، تو اس کے بعد آپ کے اندر ایسی چینجز آئیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور ساتھ آپ نے ایک اور بھی کام کرنا ہے اس دوران میں، جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، صبح ناشتہ جو ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ روزانہ صبح آپ نے جو کا دلیا جس کو OATS اوٹس کہتے ہیں، اس کا دلیا بنانا ہے، ذرا پتلا رکھنا ہے، پانی ڈال کے پکانا ہے اس کو، سیکھ جب پک جائے تو چمچ ڈال کے چیک کریں کہ یہ ایسے چمچ سے بہہ رہا ہے کہ نہیں، سخت نہیں ہونا چاہیے، سخت ہوگا تو ہلکی سی قبض کر دے گا۔ اب اس میں آپ نے جب وہ پک جائے تو اس میں آدھا گلاس دودھ ڈالنا ہے، دودھ، اور 1 چمچ شہد ڈالنی ہے، 1 چمچ شہد ڈالنا ہے، تو یہ آپ کا ایک قسم کا بن جائے گا تلبینہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جو تلبینہ والا ہے، تو یہ آپ نے جاری رکھنا ہے جتنے دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔